नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला हिजरत के बाद और हिजरत के बाद से लेकर जंग बदर तक के दरमियान के वाक़यात को बयान करेंगे। और हमारा मकसद ये है कि जंग बदर पर जो गैर मुस्लिमीन एतराज़ करते हैं कि मुसलमान जो मदीने चले गए थे तो मदीने से बैठ के मुसलमान जो है अपने माशी फ़ायदे की खातिर कुफ़ार मक्का के मुशरिकीन मक्का के तिजारती काफिलों को लूटा करते थे। सबसे पहले हम इस एतराज़ का जायज़ा लेंगे, इसके बाद तारीखी हक़ाइक़ से ये बात साबित कर देंगे कि ये बात सरासर झूठ पर मबनी है और इसका हकीकी वाक़यात से कतन कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। और बिलाशुबा मदद कर चुका था अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी ग़ज़वा बदर में, हालांकि तुम बहुत कमज़ोर थे, सो अल्लाह से डरो ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। बदर के लुग़वी माना और महल वक़ू के एतबार से ये कहा जाता है कि मक्का और मदीने के दरमियान एक वादी है जिसका नाम बदर है। शाबी ने कहा कि यहाँ एक कुआं था जिसका नाम बदर था क्योंकि इसके मालिक का नाम बदर था। फिर मालिक के नाम से वो कुआं जो है वो मशहूर हो गया। इसके अलावा और रिवायतें भी हैं कि बदर एक गांव का नाम है जहाँ हर साल मेला लगता था। बदर मदीना और मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील की मुसाफत पर वाक़ा है। बदर का लग़वी माना भरना। 14वीं के चांद को बदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भरा हुआ होता है और मुकम्मल होता है। मक्का और मदीने के दरमियान एक वादी में मशहूर कुआं भी है जिसको बदर कहा जाता है। अलगरज़ ये मुख्तलिफ माने और तफासीर जो है वो अहले तफसीर ने अपनी किताबों में बयान किए हैं। जंग बदर की तारीख 17 रमज़ान 2 हिजरी थी। अल्लामा मोहम्मद बिन साद ने तबक़ात इब्न साद में इस बात को बयान किया कि बदर का दिन 17 रमज़ान मुबारक और 2 शंबे का था। और बाद में कहा कि जो दूसरी रिवायत में बयान करते हैं कि जंग बदर 17 रमज़ान को जुमे के दिन जो है वो 2 हिजरी में लड़ी गई। अब इसके बाद हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि जंग बदर पर गैर मुस्लिमों ने बेशुमार एतराज़ात किए हैं, लिहाजा हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन तमाम तर एतराज़ात का बड़ी ईमानदारी से जायज़ा लें और फिर एक एक करके इन तमाम एतराज़ात के जवाबात को बयान करें। सबसे पहले ये एतराज़ देखिए, ये एतराज़ जो है वो ब्रिटानिका के अंदर मौजूद है, ये आप सर्च कर सकते हैं साइट पर। वो लिखते हैं यहाँ पे कि महाजरीन as Muhammad's Makkah followers came to be known remain as separate class unabsorbed into the socio-economic fabric of the city. They began raiding caravan whose wares fed Makkah's merchant economy. कहने का मतलब ये कि महाजरीन मक्का में अब्जॉर्ब नहीं हो सके थे और एक सेपरेट क्लास तसव्वुर किए जाते थे, लिहाजा उन्होंने अपने माशी फ़ायदे के लिए जो है वो मक्का के काफिलों को लूटने का काम शुरू किया गया। इसके बाद दूसरी जगह आगे जाके लिखते हैं कि when the word of caravan reached Muhammad, he arranged a raiding party of 300 consisting of both Muhajirin and Ansar to be led by the Muhammad himself. अब ये कहते हैं कि जंग बदर के दौरान, जंग बदर से पहले मुसलमानों को ये खबर मिली तो मुसलमानों ने 300 लोगों को जमा किया जिसमें महाजिरीन और अंसार थे, और इसकी क़यादत जो है वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे ताकि इस आने वाले कारवां को, इस आने वाले काफिले को लूटा जाए। इसके बाद एक और देखिए, एक थीसिस है स्कूल ऑफ एडवांस एयर एंड स्पेस स्टडीज़ एयर यूनिवर्सिटी मैक्सवेल के अंदर ये लिखा गया है। इसके अंदर एक स्टूडेंट ने मास्टर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के लिए अपना थीसिस लिखा। अब वो जो नताइज अखज़ करता है वो देखिए, वो लिखता है कि among these tangible reasons are the economic benefit provided by raiding a large caravan, retributing for the various raids performed by the Muslim base at Medina, and a form of revenge by the Quraysh after a particular raid at Nakhla by the Muslims. अब वो ये कहते हैं कि मुसलमानों ने जो रेड मारे, जो काफिलों पे हमले किए, वो इसकी वजह से थे कि ताकि उनको माशी फ़ायदे हासिल हो। और इसके बाद उसके इस रेड के नतीजे में जो नखला में हुआ था, मुसलमान जो है वो बदला लेने के लिए, वो कुफ़ार मक्का और कुरैश जो थे, इस नखला में होने वाले हमले का बदला लेने के लिए जो है वो मक्का से रवाना हुए, और फिर ज़ाहिर है जिसके नतीजे में ये जंग बदर
वाक़ा हुई। एक और जगह लिखते हैं मोहम्मद जस्टिफाइड द रेड बाय मुस्लिम्स लिविंग इन मदीना बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक प्लाइट, यानी कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हमलों को जो कारवां पे किए जाते थे इनको जस्टिफाई किया, इनको जायज़ करार दिया ताकि मुसलमान इससे माशी फ़ायदा हासिल कर सकें। There were series of raid with the Muslim and Ansar and Muhammad actually led few of them. अब ये कहते हैं कि तवातर के साथ एक ये रेड मारने या हमला करने की एक सीरीज थी जो तवातर के साथ वो हो रही थी और जिसमें से बास को रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अरेंज, इसकी क़यादत खुद की और इसके अंदर मुसलमान और अंसार शामिल थे। अगरचे मैं आपको ये बताता चलूँ कि सिवाय जंग बदर के कोई ऐसा वाक़या नहीं था जिसमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को चलने की दावत दी हो, जिसकी तफसील हम आगे जाके बयान करें। इन एतराज़ात के अगर इनको समराइज करें तो दो बड़ी अहम बातें इसके अंदर मौजूद हैं कि मदीने के मुसलमान अपने माशी फ़ायदे के लिए तिजारती काफ़िलों को लूटा करते थे, तो एक बात। दूसरी बात, अबू सुफियान के काफ़िले को लूटने के लिए और इस लूटने की वजह से जंग बदर हुई। और तीसरी बात एक और भी है जो पहले वाले ने लिखी है, और वो ये है कि नखला के मुकाम पे होने वाले रेड की वजह से जंग बदर हुई क्योंकि मुसलमान उसका बदला लेने के लिए यहाँ गए थे। तो ये तीन बातें जो है वो हमको यहाँ पर नजर आती हैं। अब हम इसका एक एक करके जायजा लेंगे। इन एतराज़ात का जवाब देने के लिए हम 5 चीज़ों का जायजा लेंगे कि हिजरत से पहले, नंबर 1, हिजरत से पहले मक्का में जंग की मुमानियत। दूसरा, मदीने में सिर्फ लड़ाई करने वालों से लड़ाई की इजाज़त। तीसरा, कुरैश मक्का की धमकियाँ और अब्दुल्ला इब्न उबई की शरारत। चौथा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की जान को मदीने में ख़तरा। और आखिर में फिर हम देखेंगे कि जंग बदर से पहले के सराय और गज़वात में क्या हुआ और उसके अंदर वाक़यात की दलीलें और तारीख़ी हवाले से इस बात को साबित करेंगे कि जो इल्ज़ाम यहाँ पे लगाया जा रहा है वो कतन बेबुनियाद और गलती पर मबनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हिजरत से पहले जहाँ मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा था, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये हुक्म नहीं दिया, ये इजाज़त नहीं दी कि लड़ाई के बदले में लड़ाई की जाए, बल्कि ये कहा कि सब्र करो जो मुशरिकीन तुम्हारे साथ करते हैं। इसमें कुरान मजीद की आयत सूरह मुज़म्मिल की मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बाकी हवाले आपके सामने, जो इस बात की बिल्कुल वजाहत करते हैं कि मुसलमानों को मक्का तक जंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन जमीला, और काफिर जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र कीजिए और इनको खुश उसलूबी से छोड़ दीजिए। एक और जगह इरशाद फरमाया, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्फ़ा, कि आप इन मुशरिकीन को माफ़ कर दीजिए और इनसे दरगुजर फरमाइए। तो यहाँ से ये और दीगर आयतें जो इस बात की वजाहत करती है कि मक्का तक मुसलमानों को जंग की इजाज़त नहीं थी। फिर इसके बाद देखिए कि मदीने में जंग की जब इजाज़त दी गई तो खुसूसियत के साथ ये नुक्ता लगा दिया गया, ये कैद लगा दी गई कि जो तुमसे लड़े उनसे लड़ना है। अब जिहाद की फर्दियत मदीने में हुई। इमाम निसाई जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 3087 में चैप्टर जिहाद के चैप्टर में इस हदीस को बयान करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब मक्का से निकाल दिया गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उन्होंने अपने नबी को निकाल दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये लोग ज़रूर हलाक हो जाएंगे। तो इसके बाद ये आयत नाजिल हुई कि उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर, कि जिन मुसलमानों से काफिर जंग कर रहे हैं उन्हें भी अब मुकाबले की इजाज़त दी जाती है क्योंकि वो भी मजलूम है और बेशक इनकी मदद पर अल्लाह कादिर है। तो आगे बयान करते हैं, तो मैंने समझ लिया कि अब जंग होगी। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि ये पहली आयत है जो जंग के बारे में उतरी। क्या मतलब हुआ कि ये हिजरत के बाद नाजिल हुई और हिजरत के बाद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोगों से जिन पर जुल्म किया जा रहा है उन लोगों को इजाजत दे दी कि आप लड़ सकते हैं और उनकी लड़ाई का जो जुल्म तुम पे किया जा रहा है उसका जवाब दें। दूसरा हवाला देखिए, दूसरे हवाले के अंदर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि उनके और कुछ दोस्त जो है हुजूर अलैहि सलाम के पास आए जब आप मक्का में थे, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम जब मुशरिक थे तो बड़ी इज्जत थी हमारी और जब ईमान ले आए तो हम दलील ख्वार हो गए। तो आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अफू व दरगुजर का हुक्म दिया है, लिहाजा लड़ाई ना करो। फिर जब अल्लाह ताला ने हमें मदीने भेज दिया
تو پھر ہمیں جنگ کا حکم جو ہے وہ دے دیا گیا. تو مدینے میں جنگ کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. اس کے بعد قرآن مجید کی آیت 190 سورہ بقرہ کی یہ بتاتی ہے صراحت کے ساتھ کہ جنگ کرنے کی اجازت مدینے میں صرف ان لوگوں کو تھی جو تم سے جنگ کریں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ کہ اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرنا، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور یہ پابندی لگا دی گئی کہ جو تم سے جنگ کرے ان سے جنگ کرو اور جو جنگ نہ کرے ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. اس آیت سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو اس بات کی قطعاً اجازت نہیں تھی کہ جس کا قافلہ چاہیں لوٹ لیں اور جہاں چاہیں وہ ریڈ مار کے جو چاہیں کریں، کیونکہ قرآن مجید کی آیت بالکل صراحت کے ساتھ ثابت کرتی ہے کہ جنگ انہی لوگوں سے کرنی ہے جو لوگ تم سے جنگ کریں، اور ایک تجارتی قافلہ کبھی بھی کسی کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں آتا. لہذا یہ بات قرآن مجید کی آیت سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو صرف اور صرف جنگ کرنے کی اجازت اس کنڈیشن پہ دی گئی تھی کہ اگر کوئی تم سے لڑے تو تم اس سے جا کے لڑو. اچھا، یہ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی ہے. جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے تو مکہ آپ نے چھوڑ دیا اور آپ کے مہاجرین نے بھی اپنی جائیداد مکہ تک چھوڑ دی. تو اس صورت میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مکہ کے لوگ شکر گزار ہوتے اور خاموشی سے رہتے، لیکن انہوں نے مدینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے رہنے نہ دیا. دیکھیے کیا ہوا. امام ابو داؤد اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی جو مدینے کا رہنے والا تھا اور اس کے ساتھی بت پرست تھے، اس کو لکھا گیا، اس کو یہ خط لکھا گیا اور خط میں کہا گیا کہ جنگ بدر سے پہلے تم نے ہمارے ساتھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیے. ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تم ان سے لڑو یا اپنی زمین سے نکال دو، ورنہ ہم سب مل کر تم پر حملہ کر دیں گے اور جو تم میں جو لوگ لڑ سکنے والے ہیں ان کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے قبضے میں کر لیں گے. یہ خط لکھ کے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ مشرکین کو یہ دھمکی دی گئی مدینے کے اندر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مدینے میں آ جانے کے بعد سب کچھ چھوڑ دینے کے بعد مکہ میں جب آپ مدینے آ گئے تب بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہ دیا گیا. پھر عبداللہ ابن ابی نے فوراً جو ہے وہ تمام لوگوں کو بلایا اور مشورہ کرا کہ ہمیں جنگ کرنی چاہیے مسلمانوں سے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ قریش کی دھمکیاں ہیں، اگر تم لڑو گے تو اپنا نقصان کرو گے اس لیے کہ تم اپنے بھائی بہن سے لڑائی کرو گے. پھر اس کے بعد یہی بات نہیں تھی کہ مکہ میں سکون، مدینے میں سکون سے نہیں رہنے دیا. جو لوگ مکہ سے مدینہ سے مکہ عمرے کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی پھر بدتمیزی شروع کر دی گئی. لہٰذا سعد بن معاذ جو مدینہ کے رہنے والے تھے جب عمرے کے لیے گئے تو حرم کے قریب ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی اور پھر ابو جہل نے کیا کہا کہ سعد، ابو جہل نے مخاطب ہو کر کہا کہ کیسے بے خوف ہو کر مدینے میں پھرتے ہو اور طواف کر رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تم نے دین بدلنے والوں کو اپنے ملک میں اطمینان سے رہنے کا موقع دیا اور ان کی مدد و حمایت بھی کر رہے ہو. خدا کی قسم اگر تم ابو سفیان کے ہمراہ نہ ہوتے، ابو صفان کے ہمراہ نہ ہوتے تو اپنے گھر والوں تک سلامت نہیں لوٹ سکتے تھے. ابو صفان جو ہیں یہ امیہ بن خلف کا نام تھا اور حضرت سعد بن معاذ امیہ بن خلف کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. لہذا اس نے کہا کہ اگر تم اس کے مہمان نہ ہوتے اور اس کے ساتھ نہ ہوتے تو آج زندہ نہیں جاتے. تو جب ابو جہل نے یہ دھمکی دی تو حضرت سعد بن معاذ نے کہا کہ خدا گواہ ہے کہ اگر تو نے مجھے طواف کرنے سے روکا تو یاد رکھ میں تیرا وہ راستہ کاٹ دوں گا، روک دوں گا جس سے کہ تمہارا تجارتی نظام چلتا ہے، تمہارا تجارتی سلسلہ چلتا ہے، اس کو روک دیا جائے گا. یعنی وہ راستہ جو مدینہ اور شام کے درمیان کا ہے. تو اگر تم نے ہمیں یہ کام کرنے سے روکا اور مکہ کی زیارت کرنے اور کعبۃ اللہ کے طواف سے روکا تو پھر تم یاد رکھنا کہ ہم یہ کام کریں گے. تو یہ دھمکی دی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینے کے رہنے والے لوگوں کو بھی مل رہی تھی. اس کے بعد یہی بات ختم نہیں ہو جاتی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا تو آپ رات رات بھر جاگا کرتے تھے. دیکھیے امام مسلم نے اس واقعے کو نقل کیا کہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے زمانے میں ایک رات حضور علیہ السلام جاگتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش میرے صحابہ میں کوئی ایک ایسا نیک آدمی ہوتا جو رات بھر میری حفاظت کرتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اسی حالت میں تھے
کہ ہم نے اسلحے کی جھنجھناہٹ کی آواز سنی. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو عرض کیا کہ سعد بن ابی وقاص. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ کس وجہ سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے. تو یہ اندازہ لگائیے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ قافلے کو لوٹ لیا گیا. جب مدینے کو جب مکہ کو چھوڑ کر مسلمان مدینے آ گئے تھے تو مسلمانوں کو سکون سے رہنے ہی نہ دیا گیا. کسی بھی طریقے سے ہر طرف سازشوں کا جال بچھا دیا گیا اور ہر طرف یہ کوشش کی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مہاجرین کو جو ہے وہ تنگ کیا جائے. اس کے بعد انشاءاللہ اب ہم یہ جائزہ لیں گے کہ جنگ بدر سے پہلے کے سرائے اور غزوات کا کیا حالت تھے اور کیا اس کے اندر جو کچھ ہوا غزوہ بدر سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے جو کچھ ہوا، کیا اس میں مسلمانوں نے قافلوں کو لوٹا؟ کیا اس میں مسلمانوں نے لوگوں کو ناجائز قتل و غارت گری کی؟ آپ دیکھیے گا میں تمام واقعات کو A to Z جیسے کہ جیسے تاریخ میں موجود ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ بات میں کتنی صداقت ہے جو مسلمانوں پہ یہ الزام لگایا گیا ہے. سب سے پہلا واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائد بنا کر بھیجنے کا ہے. ہجرت کے 7ویں مہینے کے اوائل میں 30 آدمیوں پر مشتمل ایک لشکری دستے کی کمان اور سفید پرچم دے کے مدینے کے قریب سے گزرنے والے قریش مکہ کے قافلوں پر نظر رکھنے کے لیے آپ نے یہ دستہ روانہ کیا. اس دستے کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی جس کے پاس 300 آدمی تھے، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور ابو جہل کا قافلہ اپنی جگہ چلا گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مدینے واپس آ گیا. کوئی لڑائی نہیں ہوئی. تو اگر یہ قافلے کو لوٹنے لیے جاتے تو یہاں بھی لڑائی ہو سکتی تھی، لیکن لڑائی نہیں ہوئی. یہاں دوسری بات دیکھیے، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، ان کو بھیجا گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 مہاجرین کے ساتھ ان کو بھیجا. اس میں بھی کوئی انصاری نہیں تھا. یہ یاد رکھے کہ سارے کے سارے مہاجرین تھے، 60 کے قریب مہاجرین تھے، اس میں کوئی انصاری نہیں تھا. پھر ایک چشمے کے مقام پر ان کی جو ہے وہ مشرکین سے جو ہے وہ آمنا سامنا ہو گیا، لیکن لڑائی یہاں بھی نہیں ہوئی. ابو سفیان بن حرب اس لشکر کا جو مشرکین کا تھا اس کا سردار تھا، بعض روایت یہی کہتی ہیں، اور ان کی تعداد 200 کے قریب تھی. لیکن یہاں بھی کسی قسم کا کوئی فساد نہ ہوا. کچھ تیر انداز ادھر ادھر سے تیر مارے انہوں نے، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور کوئی کیا کہتے ہیں مار کٹائی نہیں ہوئی اور کوئی کسی نے ایک دوسرے کا مال نہیں لوٹا. یہ دوسرا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد خرار کی مہم دیکھیے. اس مہم کے لیے حضور علیہ السلام نے سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے اس کو خرار روانہ کیا. اب آپ دیکھیے ان کا دستہ کل 20 یا 21 افراد پر مشتمل تھا اور وہ راستے میں دن کو سفر کرتے اور رات کو جو ہے وہ دن کو آرام کرتے اور رات کو جو ہے سفر کرتے. یہ اس دستے کا کام تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ لوگ خرار سے آگے بڑھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. یہاں پر بھی کسی بھی قسم کی کوئی ملاقات کفار سے نہیں ہوئی، مشرکین سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور یہ دستہ جو ہے وہ واپس آ گیا. یہی بات ابو جعفر، یہی بات جو ہے امام جریر ابن طبری نے بھی جو ہے وہ اپنے اندر بیان کی ہے. اور اب وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کافروں کے لشکروں پر نظر رکھنے کے لیے یہ لشکر جو روانہ کیے تھے، یہ تقریباً 3 قسم کے دستے تھے جو حضور علیہ السلام نے بیان کیے اور جن تینوں کا تذکرہ جو ہے نا ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کے بعد غزوہ ودان ہوا جس کو غزوۃ الابوا بھی کہا جاتا ہے. اس کے اندر حضور علیہ السلام نے آپ کا یعنی اس غزوے کے اندر حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس شریک تھے اور آپ کا ارادہ قریش اور بنی دمرہ بن بکر کا قبیلہ تھا. جب آپ یہاں پہنچے تو بنو دمرہ نے آپ سے صلح کر لی، مشرکین سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے واپس آ گئے. یہاں بھی یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے مہاجرین تھے، انصار میں کوئی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی کسی بھی قسم کا کوئی فساد نہ ہوا، نہ کسی لشکر کو لوٹا گیا. غزوہ ابوا یہ میں نے دوسرا حوالہ محمد بن سعد کی کتاب طبقات ابن سعد سے بیان کیا. بالکل یہی بات انہوں نے بھی بیان کی کہ مہاجرین صرف اس کے اندر شامل تھے، انصار شامل نہ تھے. اور یہ غزوہ ودان ہے جسے غزوۃ الابوا بھی کہا جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں جگہیں جو بدر میں ہیں اور ان کے درمیان میں 6 میل کا فاصلہ ہے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن حارث کا سریہ کہتے ہیں وہ لشکر جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو لیکن آپ خود اس کے اندر شریک نہ ہو.
وہ یہ کہتے ہیں کہ 60 یا 80 سواروں کے ساتھ جو سارے مہاجرین تھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث کی قیادت میں اس لشکر کو بھیجا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو قریش کی ایک بڑی جماعت ملی راستے میں، لیکن ان کے درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، نہ کوئی فساد ہوا، صرف ایک تیر سعد بن ابی وقاص نے چلایا بس، اس کے علاوہ نہ کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا۔ حالانکہ مسلمان کے پاس مدد بھی موجود تھی، اور اگر چاہتے تو مشرکین سے یہ لڑائی ہو سکتی تھی۔ مشرکین کے لشکر کا جو لشکر تھا اس کا سردار جو تھا وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل جو ہے وہ اس کے سردار تھا، جس نے اس لشکر کی مشرکین کے لشکر کی قیادت کی۔ اس کے بعد سیف البحر کی طرف حضور علیہ السلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو ہے ایک لشکر کو روانہ کی، جس میں 30 مہاجرین تھے۔ یہاں پر ان کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی، اور مکہ والوں کے پاس 300 سوار تھے، لیکن یہاں بھی کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، یہاں بھی کسی قسم کا کوئی لشکر لوٹا نہ گیا، کوئی کاروان نہیں لوٹا گیا، اور دونوں فریقین میں کوئی جنگ نہیں، اور سب کے سب اپنی جگہوں پر واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں بھی اندر یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے کے گئے، لیکن یہاں پر بھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا اور کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور مسلمان سب کے سب جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اسی واقعے کو علامہ جریر ابن طبری نے بھی لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 صحابہ کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تاکہ قریش کے قافلوں کو روکیں۔ آپ ربیع الاول میں بوات پہنچے۔ ان قافلوں میں امیہ بن خلف اور قریش کے 100 آدمی تھے اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ واپس آ گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ غزوہ بوات کے متعلق موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ 200 مہاجرین کے ساتھ صحابہ اکرام کا 200 لوگوں کا لشکر تھا، اور قریش صرف 100 لوگ تھے۔ اگر چاہتے تو اس قافلے پر قبضہ کیا جا سکتا تھا اور اس مال کو لوٹا جا سکتا تھا جس میں 2500 اونٹ تھے، لیکن یہاں پر بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لڑائی نہیں کی اور کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اور غزوہ بوات میں بھی سارے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد غزوہ عشیرہ ہوا۔ اس غزوے میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لڑائی نہیں کی، اور نہ ہی کسی قریش کے قافلے پہ کوئی حملہ کیا گیا، بلکہ یہاں پر قبیلہ بنی مدلج اور قبیلہ بنی دمرہ سے، ان دونوں قبائل سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاہدے فرمائے تاکہ ہم ایک دوسرے پر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ نہ کریں۔ اس غزوے کے دوران بھی مشرکین مکہ میں کسی سے ملاقات نہیں ہوئی اور کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی معاملہ اسی طریقے سے یہ معاملہ پیش آیا۔ اس کے بعد مورخین نے ان معاملات کو لکھنے میں بالکل الفاظ کے چناؤ کا بالکل انتخاب صحیح نہیں کیا، جس کی وجہ سے غیر مسلموں کو مسلمانوں پہ تنقید کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ علامہ ابن حشام سیرت النبی کے اندر لکھتے ہیں غزوہ عشیرہ کے متعلق، جس کے متعلق ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کے لشکروں پر نظر رکھنے کے لیے اس طرح کے لشکر بھیجے گئے کہ پھر قریش سے جنگ کرنے کے لیے نکلے، ان سے جہاد کرنے کے لیے نکلے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جنگ اور جہاد اور اس کے بعد قافلے پہ لوٹ ماری الگ الگ بات ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں نکلے، کیونکہ اگر نکلتے تو اتنے سارے مرتبہ نکلے، کہیں ایک جگہ پہ تو لڑائی ہوتی نا، کہیں ایک جگہ پہ تو کوئی فساد ہوتا، لیکن کہیں بھی فساد نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کا لشکر مدینہ آ گیا تو قرظ بن جابر الفہری نے مدینے میں داخل ہوا اور مسلمانوں کے جو جانور تھے، جو مویشی تھے، ان پر حملہ کر دیا اور لوٹ کے لے گیا۔ حضور علیہ السلام اس کے تعاقب میں صفان تک روانہ ہوئے۔ صفان بدر سے تھوڑا سا دور ہے، یعنی بدر کی وادی ہے، بدر کے علاقے کے اندر ہی جو ہے وہ تھوڑے سے دور فاصلے پہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے بعض مورخین نے اس غزوے کو بدر اول کا نام دیا، یعنی جب صفان پہنچے تھے تو چونکہ صفان بدر کا ہی علاقہ ہے، اس لیے بعض مورخین نے اس کو بدر اول کا نام دیا۔ یہاں بھی قرظ بن جابر الفہری مسلمانوں کے ہاتھ نہیں آیا اور روانہ ہو گیا۔ تو الغرض بجائے یہ کہ مسلمان لوٹتے، یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرظ بن جابر الفہری کی قیادت میں مویشیوں کو لوٹنے کا کام، مدینے کے مویشیوں کو لوٹنے کے لیے جو کام جس شخص نے انجام دیا وہ یہ پہلا آدمی تھا، اور یہ پہلا لشکر تھا جس نے مدینے پہ اٹیک کیا اور اس کے بعد وہاں کے مویشیوں کو ہکال کے لے گیا۔ یہی واقعہ محمد بن سعد نے طبقات ابن سعد میں مختلف الفاظ کے ساتھ اسی طرح بیان کیا۔ اس کے بعد
علامہ ابن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں اسی واقعے کو اس طرح بیان کیا. اسے غزوہ صفوان یا غزوہ بدر الاولیٰ کے نام سے اس کا نام رکھا ہے، کیونکہ یہ واقعہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بدر کی ایک وادی ہے، بدر کے علاقہ ہی ہے، جس کی وجہ سے اس کو غزوہ بدر الاولیٰ کا نام دیا، یعنی پہلے بدر اول اس کا نام جو ہے وہ رکھا. اب یہاں تک کے جو واقعات ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اس کی ایک سمری یا خلاصہ جو ہے وہ میں مولانا مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گا، جو انہوں نے جنگ بدر کے متعلق بیان کی ہے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے پاس اور انصار کے پاس جو مدینے میں ایک مسلمانوں کی ریاست قائم ہو گئی تھی، ان لوگوں کے پاس کیا آپشن باقی رہ گئے تھے. کفار یہ چاہتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے سے نکال دیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے جانے سے، ہجرت کرنے سے پہلے انہوں نے کوشش کی کہ شہید کر دیا جائے. پھر مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے عبداللہ بن ابی کو یہ لکھا کہ ان کو نکالو ورنہ پھر تم سے جنگ کی جائے گی اور ایک ایک شخص کو قتل کر دیا جائے گا. تو الغرض کہ کسی طرح بھی مشرکین مکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے تھے مدینے کے اندر. لہذا ایسی صورت میں مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ جس سے وہ کافروں کو روکتے اور ان کی مزاحمانہ پالیسی پر مجبور کرتے ان کو کہ وہ اس پالیسی پر نظر ثانی کریں. اور وہ جو ایک چیز باقی رہ گئی تھی وہ صرف وہ تھی کہ جو تجارتی شاہراہ مدینہ اور شام کے درمیان میں تھی اس کو بلاک کر دیا جائے. یہ صرف ایک ایسی چیز تھی جس کے بعد مشرکین مکہ کو روکا جا سکتا تھا. لہذا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں دو کام بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجام دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام تو یہ کیا کہ مدینے اور ساحل بحر احمر کے درمیان جو شاہراہ سے متصل قبائل تھے ان سے آپ نے بات چیت کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان سے جو ہے وہ دو چیزوں پر، دو بنیادوں پر آپ نے تعلقات قائم کیے. ایک تو یہ کہ حلیفانہ اتحاد یعنی ہمارے ساتھ ہو جائیں، یا دوسری صورت میں نا طرفداری کا معاہدہ کیا کہ کسی کے ساتھ نہیں ہونا. اس حکمت عملی کے نتیجے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی. لہذا جوہینہ سے آپ کا معاہدہ ہوا، اس کے بعد آپ کا معاہدہ جو ہے وہ بنی مدلج کے ساتھ ہوا اور پھر بنی دمرہ کے ساتھ ہوا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نے یہ تین جو ہے قبائل سے معاہدے کر لیے اور اس میں آپ کو خاصی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی. اس کے بعد دوسری تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس شاہراہ پر بار بار مختلف چھوٹے چھوٹے سے دستوں کو روانہ کیا. کبھی آپ ان دستوں میں خود جاتے اور کبھی آپ صحابہ اکرام کی ٹولیوں کو روانہ کرتے. اہل تاریخ لکھنے والوں نے اس کے اندر سریہ حمزہ، سریہ عبیدہ بن ثابت، حارث، سریہ سعد بن ابی وقاص اور غزوۃ الابوا کا نام جو ہے وہ بیان کیا، جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. اس کے بعد یہ تو ہجرت کے پہلے سال ہوئے اور ہجرت کے دوسرے سال غزوۃ البوات اور غزوۃ العشیرہ جو ہے یہ دونوں ہوئے. تو یہ وہ لشکر تھے، یہ وہ ٹولیاں تھیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف شاہراہوں پر بھیجی تاکہ کفار کو یہ دھمکی دی جائے کہ مسلمان سو نہیں رہے. مسلمان مدینے میں عبادت کر کے، اور عبادت تو ریاضت کی غرض سے نہیں آئے بلکہ مسلمان ایک ریاست قائم کرنے کے لیے آئے اور مسلمانوں کو چین اور سکون سے رہنے دیا جائے. اس کا اصل مقصد قریش کو یہ بتانا تھا کہ ہوا کا رخ اب تبدیل ہو چکا ہے. اس کا مقصد ان کے قافلے لوٹنا نہیں تھا. جیسا میں نے آپ کے سامنے یہ 6 کے 6 تمام واقعات بیان کر دیے اور کسی ایک جگہ بھی کوئی قافلہ نہیں لوٹا گیا. اگر قافلہ لوٹنا ہوتا تو کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ جنگ ہوتی اور جو ہے لوگوں کو قتل کیا جاتا، لیکن ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا. تو یہ دوسرا مقصد تھا. اب اس کے اندر دو باتیں بڑی اہم ہیں. جیسے میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ کوئی ایک جگہ بھی قتل و غارت گیری نہیں ہوئی، کسی ایک شخص کو بھی قتل نہیں کیا گیا، کسی ایک شخص سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا. اور دوسری بات، ایک انتہائی محتاط طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا، اور وہ یہ کہ ان تمام غزوات اور سرایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لشکر بھی بھیجے ان کے اندر سارے کے سارے مہاجرین تھے، انصار کوئی نہیں تھا.
اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین وہ لوگ تھے جن کے قبائل مکہ میں آباد تھے، لہذا اگر خدا نہ خواستہ ان لشکر کا کبھی مکہ کے قریش مکہ سے اور مشرکین مکہ سے جھگڑا ہوتا تو یہ لڑائی صرف اور صرف مکہ کے قبائل کے درمیان میں ہوتی، مدینے کا کوئی آدمی اس میں نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی انصار کو نہ کہا، نہ ان سے درخواست کی، اور نہ ہی ان کو زبردستی بھیجا، اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کے اندر جو لڑائی مسلمان کے قبائل کے درمیان میں مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے وہ لڑائی پھیل کے مدینے کے قبائل میں نہ آ جائے۔ یہ انتہائی درجے کی احتیاط تھی جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اختیار کی، کیونکہ آپ کا مقصد لوگوں کے قافلے لوٹنا ہرگز نہیں تھا، آپ کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں تھا۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ان تمام تر معاملات کے اندر کہیں ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قافلہ جنگ بدر سے پہلے لوٹا گیا ہو اور لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچایا گیا ہو۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ نمبر 2 میں یعنی حصہ 2 میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جنگ بدر کے دوران کیا کیا ہوا، اور پھر اس پر جو ہے وہ ہم تنقیدی جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔